बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 नवंबर सोमवार का ये दूसरा वीलॉग। अब तक की जो अपडेट्स हैं, एहतजाज की सूरत हाल है, मामलात, वो आपके सामने जल्दी से रखता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट अडयाला पहुँच गई। इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफ़र भी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का अहम सोर्स के ज़रिए बड़ा दावा। और इमरान खान ने तमाम ऑफर्स भी ठुकराई, अवाम को पूरी ताकत से बाहर आने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कटी पहाड़ी फतह करने के बाद सुनामी का रुख अब डी चौक की तरफ रवां दवां है। पिंडी इस्लामाबाद की आवाम को जल्द अज जल्द 26 नंबर चुंगी पर पहुंचने की हिदायत की गई। नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से फरार। इमरान खान के शाना बशाना खड़ी होने बुशा बीबी को निशाना बनाने का ख़तरा, कारकुनान को अहमद आयात। बुशा बीबी का अहम खिताब भी। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बड़ी कार्रवाई पकड़ी गई। और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो डी चौक में इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश हुई। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट ने तहरीक इंसाफ के 4000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी और जुल्मों सितम पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को बड़ा ख़त भी लिख दिया। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। जो अपडेट्स अब सामने आ रही हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम को ये पैगाम जो तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान आया कि खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि साउथ पंजाब बलूचिस्तान के साथ शुमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब का बड़ा काफ़िला जो वो कश्मीर हाईवे से जो पुराना टूल प्लाजा है उसे क्रॉस करके अब आखिरी रुकावट चुंगी नंबर 26 तक पहुंच चुका है। इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम को घरों से निकलने का कह दिया, तैयार हो जाए। और हुकूमत के जो खुफिया इदारे हैं वो उन्हें खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस काफ़िले में 1 लाख से 1.5 लाख लोग शामिल हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का तो दावा ज़ाहिर है इससे भी बड़ा है। जो खुफिया इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये इस्लामाबाद पहुँच गए तहरीक इंसाफ के लोग और पिंडी की मुकामी आबादी और इस्लामाबाद के लोग शामिल हो गए, तो फिर ये मामलात इनके लिए संभालना नामुमकिन हो गए। डी चौक के बारे में कहा जा रहा है कि 20,000 लोग भी आज आगे तो इस्तीफ़े देने पड़ेंगे, क्योंकि इंतज़ामात जो है इनके पास वो हमेशा मामूल की तरह है, जिसमें आंसू गैस है, रबड़ की गोलियाँ हैं, जिसकी अब तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है। आप सिर्फ कटी पहाड़ी पर देखें, जो वीडियोज़ मेरे साथ यहाँ चल रही होंगी, आप देख सकते हैं कि कटी पहाड़ी पर जो रेंजर्स के दस्ते भी कायम थे और हुकूमती दावे थे कि पहले अटक पुल क्रॉस नहीं होगा, और कटी पहाड़ी तो कहते थे किसी सूरत नहीं क्रॉस कर सकते। कटी पहाड़ी पर जिस तरह कारकुनान ने बड़ी लड़ाई लड़ी, और ये मेरे ख्याल में बुशा बीबी के होने की वजह से इन्हें बहुत बड़ा हौसला मिल रहा है। पंजाब की हदूद में दाखिल होने से पहले आप देखें अटक पुल पर, छछ इंटरचेंज पर, गाजी बरोथा पर जिस कदर शेलिंग थी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। शेल सिर्फ आप वहाँ देखें। और कांगो बाथड़ पर वो इलाका है, वहाँ पर पंजाब में दाखिल होने से पहले उमर यू का जो काफ़िला शामिल हुआ, और टेक्सला से तैमूर मसूद का काफ़िला जो उमर यू के साथ हुआ, इन लोगों पर जो शेलिंग हुई आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये बर्दाश्त कर गए। अब यहाँ से इन्होंने पूरा रूट बंद किया हुआ था टेक्सला से। मुजाहिरीन ने बाकायदा तौर पर वो सारा, आपको पता है, एक फ़िल्मी सीन कटी पहाड़ी पे, तो ऐसे लग रहा था कि कोई फिल्म बन रही है। अब ये साबित हो गया कंटेनर्स रोकने के काबिल नहीं रहे। और इसके साथ साथ जो बैरिस्टर गौर की मुलाकात अडयाला जेल में, उसकी भी मालूमात आ चुकी। बैरिस्टर गौर ने सहाफ़ियों को बताया कि इमरान खान का मौक़िफ़ उधर ही है। वही बात थी जहाँ से मामला शुरू हुआ कि जब तक ये मामलात कबूल नहीं होते, किसी तरीके पर मामलात आगे बातचीत नहीं हो सकती, कॉल ऑफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को भरपूर ये ऑफ़र की जा रही है कि बनी गाला शिफ्ट करते खान को अगर आप एहतजाज कैंसिल कर दें, जो कि फ्रॉड है, झूठ है, सब जानते हैं। इनके वादे, इनके झूठ, इनकी मुनाफिकत सब के सामने यहाँ है। इनकी अब कोशिश है कि किसी तरह बुशा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अवाम इतनी बड़ी मौजूदगी में पहले तो ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन बुशा बीबी जिस तरह मुहिम चला रही हैं, उसकी मैंने आपको पिछले वीलॉग में पूरी तफसील बताई। और वो अपनी शोहर की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इस वक्त बड़ी सख्त तकलीफ़ है। अब देखिए, हर बीवी अपने शोहर के लिए यही करती। खान के एहतजाज की कॉल चूँकि अब इंटरनेशनल मामला बन चुका है, लाइव इस वक्त कवरेज कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे कर रहे हैं, वेबसाइट्स पर मुकम्मल मालूमात भी आ रही हैं, BBC कर रहा है, CNN कर रहा है, TRT कर रहे हैं। तो इन्हें इससे बड़ी तकलीफ़ है। एहतजाज की जो गूंज है वो अब पार्लियामेंटेरियंस तक पहुँच गई। अभी आप देखें 2-3 दिन ज़रा गुजरने दें। इनका मेन स्ट्रीम मीडिया तो झूठ बोल रहा है, आपको पता, से तो कोई ज़हमत नहीं करता देखने की। उस पर लोग बातें झूठ, उसके अलावा कोई प्रोपेगेंडा हुकूमत का मुकम्मल तौर पर PTV बने हुए। वो डी चौक पर तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं, जो यूट्यूब पे, जो सोशल मीडिया पे आपको जो खबरें आ रही हैं, जिनकी सारी एक्टिविटीज़, हिकमत अमली का, ये लीडरशिप को वहीं से पता चल रहा है तहरीक इंसाफ की तमाम खबरें, क्योंकि इन्होंने अपने नामालूम छोड़े थे यहाँ पर, अल्लाह ने ये बंदे दे दिए। अब नामालूम लोगों का ये मनसूबा था, जो हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वारदात, उस पर एक मीडिया, सोशल मीडिया पर इसी तरह के किसी गुमनाम मुजाहिद ने जारी की, जो रेड जोन के अंदर सादा लिबास में नामालूम लोग जो है वो जिना एवेन्यू के पास ज़मीन खोद कर उसके अंदर पता नहीं कोई धमाका खेज मवाद। अब हो सकता है, देखिए, ये जिनाज एवेन्यू का रेड जोन का एरिया बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन कैमरे की नज़र में आ गए।
اب وہ ویڈیو بھی بن گئی, سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوگی. یہ واردات اگر کر سکتے کہ ڈی چوک پہنچے تو پھر یہاں خود ہی کوئی فالس فلیگ آپریشن کری, تحریک انصاف اپنے ساتھ کچھ لائی تھی. تو یہ آپ لوگوں نے سنبھال کے یہ باتیں رکھنی ہے, کیونکہ کل جب یہ واردات کرے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ نامعلوم لوگ یہ ہیں, ان کی حکومت کے لوگ ہیں. یہ ساری معلومات جو ویڈیو کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے. ان کے اپنے پیغام رسان راوی صاحب, منیف فاروق جیسے لوگ جو خبریں پہنچاتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے پیغام کی صورت میں, بشا بی بی تنقید بھی کرتے رہے, تحریک انصاف کو کل تک کہتے رہے تن کے رکھو, آج کہہ رہے ہیں جی ہمیں مارنے آ رہے ہیں. چین چین لکھتے تھے, اب ان کے اپنے نام کے ساتھ بے لکھا گیا یعنی بے چین, اور چے بھی لکھا گیا یعنی چڑیا. تو اب یہ بے چین چڑیا ہو چکے اس وقت, حواس ان کے بالکل اڑے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا تحریک انصاف کے کارکن تو آنسو گیس کے شیل کے ساتھ گولف کھیل رہے تھے, اور تحریک انصاف کے کارکنان کا حوصلہ دیکھ کے انہیں خوف ہے اس وقت. یہ اصل میں پیغام رساں ہیں, یاد رکھیں, خوف پھیلانے والے, ڈرانے کے لیے, دھمکیاں دینے کے لیے. انہوں نے بیرسٹر گور علی محمد کا جب اڈیالہ جیل جاتا ہوا دیکھا تو انہیں بڑی پریشانی ہوگی. انہوں نے کہا ہو یہ ہم تو کہہ رہے تھے خان سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا, تو اڈیالہ کے تو راستے بند ہیں, پھر بیرسٹر گور علی محمد کو کیسے پہنچایا گیا؟ یہ جانتے ہیں کہ خان اس وقت ان کے اعصاب سے کھیل رہا ہے. یہ بڑی پلاننگ کے تحت تحریک انصاف چل رہی ہے. یقین کریں شمالی پنجاب سے, سینٹرل پنجاب سے, اسلام آباد کے لوگ موجود ہیں حکومت کے. اب اپنا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ 10,000 بھی ہو سکتا ہے, 15,000. تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے ہمارے 50 سے 60,000 لوگ اسلام آباد کے اندر ہیں, اور پھر فیض آباد سے جو یوتھ ونگ نکلنے ہیں, جو پنڈی میں آپ کو پتہ ہے دوڑ لگاتے رہے جن کے سامنے پولیس والے بھی. تو یاد رکھیں ابھی تک پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو کہا نہیں کیا نکلیں, جب انہوں نے کہہ دیا نکلیں. اور سینٹرل پنجاب میں بھی ان کے پاس پورا پلان موجود ہے. میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کس طرح موٹر سائیکلوں پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے اس جنگ کو لمبا کرنا ہے. یہ 2-3 دن میں تھک ہار کے آپ دیکھیں کنٹینر راستوں سے پہلے ہی ہٹ چکے ہیں. یہ احتجاج پورے پاکستان میں جس طرح پھیلے گا, حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کریں کیا. اس کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہی وجہ کہ نواز شریف کا ہیلی کاپٹر پنجاب سے اڑ گیا. اب کہا تو جا رہا ہے جی محفوظ مقامات تک ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں جی مری لے کر چلے گئے, ریسٹ ہاؤس میں رکھیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں نور عالم ایئرپورٹ پر چکلالہ ایئر بیس کے قریب رکھا ہے تاکہ وہاں سے بھاگنے میں جلدی ہو. دیکھیں جب اصل احتجاج پورا مکمل ہو گیا تو پھر تو طیارے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یہ تو سب جانتے ہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے. اب احتجاج تو 24 کو شروع ہوا ہے اور ملک ہے 24 کروڑ کا. لوگوں کو اٹھتے اٹھتے تھوڑا ٹائم لگے, انگڑائیاں لے رہے ہیں, حالات بھی دیکھ رہے ہیں, فضا بن چکی, ماحول بن چکی. اب جیلوں میں ان کے پاس جگہ نہیں رہی. 4,000 لوگ انہوں نے قید کیا. حالت یہ ہو چکی ہے کہ اسلام آباد میں CIA کی بلڈنگ کو انہوں نے اسلام آباد میں عارضی طور پر سب جیل بنا دیا. بندے رکھے گا, اب اپنے گھروں میں تو رکھ نہیں سکتے. اب تحریک انصاف اس لیے اور مزید سلو کر رہی ہے. ساتھ ایک اگلا جو بڑا ہے معاملہ, بیلاروس کے صدر جو 3 دن کے دورے پر وہ بھی ختم ہو جائے گا کل. اس کے بعد پھر تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف پہنچ جائے گی. اور یہ چاہ رہے تھے کہ بیلاروس کا صدر نکلے جلدی, کیونکہ وہاں وزیر اعظم ہاؤس ہے, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, اہم امارات ہیں ڈی چوک پر. وہاں انہوں نے رجسٹر کروانا ہے. اور یہ فائنل کال کا معاملہ ڈی چوک میں بیٹھنا نہیں ہے صرف, یاد رکھیں. اس کے بعد کارکنان کہہ رہے ہیں اڈیالہ چلیں, اڈیالہ. علی مین گنڈا پور اس پورے احتجاج میں بڑے طریقے سے, بڑے حکمت عملی سے چل رہا ہے, اور ہنس بھی رہا ہے کہ مجھے تو ٹوائلٹ بھی نہیں جانے دے رہے لوگ. اب تک جو زخمی لوگ ان کی بات کریں تو پولیس کے 14 لوگوں کو معمولی پتھر شتر لگے, کچھ کو خود ہی وہ پتہ نہیں ایک دوسرے ٹکرے مارتے رہے. تحریک انصاف کا ایک کارکن زخمی ہوئے ابھی تک. اور پنجاب کے پچھلے 26 لوگ, میں نے پنجاب کے معاملے پر بڑی سخت تنقید کی کہ ان کے رہنماؤں کو تھوڑی جاگ آ جائے. یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی. بہت سارے پھر لوگوں نے رابطہ کیا, انہوں نے پھر مجھے حکمت عملی بتائی اور کچھ ثبوت بھی بھیجے, جس پر مجھے نظر آیا کہ واقعی پنجاب میں جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے میری سوچ سے. اگر یہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جائے, اب ایک رہنما جو ہے وہ تو پہنچ چکے, 170 کارکنان ان کے ساتھ 250 سے زیادہ کارکنان, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں اب آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا ان کی حکمت عملی. اب راولپنڈی اسلام آباد میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں. انہیں پارٹی کی طرف سے حکمت عملی کی ہدایات ملی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی گرفتاری نہیں ہونے دینا ہے. اس پہ انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ دیکھیں کرکٹ میچ میں جس طرح 50 اوور کی گیمز میں ہم نے وکٹیں بچانی ہیں تاکہ گیم کو 10 اوور تک لے کے جائیں. جب 10 اوور آئیں گے تو پھر ہم کریز سے نکل کے کھیلیں گے اور ماریں گے. یہ ہماری حکمت عملی ہے. اور پہلا مرحلہ ہمارا گرفتاریاں محفوظ کرنا ہے اس وسطیت کے باوجود. اور یہی وجہ کہ اب تک صرف 5 گرفتاریاں ہوئیں. تو میرے خیال میں اگر یہ حکمت عملی سے چل رہے ہیں تو پھر انہیں عوام کے سامنے یہ معاملہ رکھنا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ ہم اس حکمت عملی سے چل رہے ہیں, آپ نے اس ڈیٹ کو نکلنا ہے, اس طرح کرنا ہے, تاکہ آئیڈیا انہیں ہو جائے. اسلام آباد کے صدر عامر مغل صاحب نے ابھی ایک اطلاع جو تحریک انصاف کے کارکنان کو دی کہ اب آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں نکلنا ہے, گرفتاری سے محفوظ ہو گئے. اور پہنچے 26 نمبر چونگی پر, وہاں پر علی مین کا قافلہ پہنچ چکا ہے, اور اپنے ساتھ کھانے کا سامان ضرور لائیں, گرم جیکٹیں ضرور لائیں, پانی کی بوتلیں لائیں. اور یہاں پہ دیکھیں پاکستان کی عوام کو ایک چیز سمجھنی, ویسے تو آپ سب لوگ اس بات پہ بنا کے بھی عمل کرتے ہیں, لیکن یہ پیغام میرا کائنڈلی ضرور لوگوں تک پہنچائیں, خاص طور پر جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں وہاں پہ لوگ پہنچ چکے ہیں.
ایک تو اپنی وائی فائی کی ایکسیس یعنی موبائل کی ایکسیس بڑا ضروری ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس میں اگر آپ سب لوگ اپنا ایک پاسورڈ رکھ لیں جو 1 سے لے کر 8 تک نمبر یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ پیغام سب کو نشر کریں، یہ 1 سے 8 تک فری وائی فائی پاسورڈ رکھ لیں تاکہ لوگ ٹرائی کریں ان کا کنیکٹ ہو جائے. جو اسلام آباد پنڈی میں آپ کو پتہ ہے جن لوگوں تک پیغام پہنچے ویڈیوز، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور پھر جو لوگ پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے فنڈ میں جنہوں نے ابھی تک نہیں جمع کروائے، یا کوئی بیرون ملک پاکستانی ہے اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیج سکتے ہیں، تو کھانے کی کوئی دیگ بنا لیں، اس کے اوپر کوئی 10-12 ہزار روپیہ اس پہ لگے گا، کوئی پانی کا خرچہ نکال لیں، کیونکہ یہ مہمان ابھی بہت سے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے ہیں پوچھ رہے ہیں جی ہم پاکستان کیسے بھیجیں پیسے. تو دیکھیں اس کے لیے تو آپ تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے بھیجیں. کچھ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو لاکھوں روپے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ لے لیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہ دیں، آپ کی مہربانی، آپ ڈائریکٹ تحریک انصاف کو بھیجیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں یا ان کی ویب سائٹ پہ چیک کریں. تو اس پہ تحریک انصاف کو چاہیے اس پہ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں اپنے سوشل میڈیا پہ. ابھی وفاقی وزیر خزانہ کا ایک بیان وہ 190 ارب کا، وہ بھی بہت بڑا جھوٹ پکڑا گیا. خیر اس کا تو ایک اور بھی جھوٹ پکڑا گیا تھا بہت بڑا، جو کہتا تھا ہمیں قرضہ کوئی نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، خزانہ خالی ہے، اور اگلے دن کہتا نہیں جی لاٹری لگ گئی، مہنگائی کم ہو گئی، معیشت لائن نکل آئی، کمیٹی ہماری جو ہے نا وہ نکل آئی. یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں جو حکومت کی واردات ہے، یہ ان کا نقصان جو ہو رہا ہے اور وہ کون کروا رہا ہے اور خود کس طرح اس کا حصہ بن گئے. اسلام آباد شہر میں آپ کو پتہ ہے یہ آبادی ہے تقریباً اس حساب سے 700 کنٹینر ہے، 25 لاکھ کی آبادی. 1 مربع کے کلومیٹر پر انہوں نے تقریباً 3 کنٹینر لگائے ہیں، 40,000 روپے کرایہ بنتا ہے اس کا. 700 کنٹینر کا آپ حساب لگا لیں، یہ سارا ملا کے تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ بنتا ہے. پھر جو ٹرانسپورٹ الائنس کے چیئرمین اس کا بیان میں پڑھ رہا تھا کہ کنٹینر زبردستی ٹرکوں سے اتارتے ہیں، کوئی کرایہ نہیں دیتے ہیں. پشاور، فیصل آباد، سیالکوٹ میں یہاں پر جو خالی کنٹینر پڑے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کچھ اس کے اندر سامان پڑا ہوا وہ بھی نہیں چھوڑتے. اب 40 فٹ کے ایک کنٹینر کی قیمت اس کا 10 لاکھ روپے ہے، جو لوگ ہواؤں میں اڑا رہے ہیں اس کو کروڑوں کا مال اس کے اندر الگ پڑا ہے. یہ آگ انہی کے نقصان کی وجہ سے لگی ہے. تو اب اس میں جو مارکیٹیں انہوں نے بند کروائیں پہلے سے ہی، چھوٹا کاروبار یا دکاندار تھے اس کا آپ کو انہوں نے خود ہی تباہ برباد کر دیا کام. پھر جو ٹرانسپورٹ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ بند کرائی ہے وہ بھی زبردستی خود کروائی. تحریک انصاف کا احتجاج تو ابھی اسلام آباد تک پہنچے ہی نہیں. پھر دفاتر بھی انہوں نے بند کرائے خود، اندر گھس گھس کے تمام ادارے. اور تعلیمی اداروں کا تو مسئلہ نہیں، اسموک کے دنوں میں ہوں آپ کو پتہ چھٹی وہاں تو ویسے ہی دے دیتے ہیں، اور ویسے بھی اب تو نوجوان پڑھ لکھ بھی جائیں تو نوکری کون سی ملنی ہے. اور ہوٹلوں اور سیاحت کا کاروبار تو ویسے ہی پاکستان میں آپ کو پتہ ختم ہو چکا تھا. اسلام آباد میں یہ سارا ملا کے 10 کروڑ روپے کا روزانہ کا نقصان، اس سے زیادہ نہیں. پنڈی میں راجہ بازار، صدر، کمیٹی چوک وغیرہ وغیرہ جو علاقے ہیں وہاں ریڑھی والوں کو زیادہ نقصان ہے، ٹرانسپورٹ کا نقصان ہے. اس طرح سرکاری دفاتر یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، جو بڑے سرکاری دفاتر ہیں وہ تو GHQ وغیرہ یا آرمی کے ادارے ہیں. تعلیمی نقصان بھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے، میں تو اب تعلیم کا نقصان مانتے ہی نہیں. پڑھے لکھے بچوں کی تو اوقات ہی نہیں، پاکستان میں ساری نوکریاں تو نہیں ملنی ہیں، پڑھ لکھ کے کرنا کیا ہے ان بیچاروں نے. تو 5 کروڑ کا پنڈی میں نقصان ہو رہا ہے، تو دونوں ملائیں تو تقریباً یہ 15 کروڑ کا نقصان بنتا ہے روزانہ کا. جو اس نے وزیر خزانہ کہہ رہا تھا 190 ارب کا نقصان. یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی وجہ سے معیشت بیٹھ رہی ہے. بندہ ان سے پوچھے تھوڑی سی اگر عقل ہوتی تو یہ معاملہ اس نہج تک پہنچتا ہی نہیں. اچھا ایک اور چیز جو میں بھول رہا تھا پچھلے ویلاگ میں بھی، کہ بشرا بی بی کے آنے پر ایک تو حکومت تو تنقید کر رہی ہے، ان کی سمجھ آتی ہے. وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جی ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں سیاست میں. اچھا 2 دن پہلے تک یہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ سیاست میں آ چکی ہیں پہلے ہی، مطلب جب وہ جیلوں میں تھی تو کیا وہ سیاست میں تھی؟ تو اب تو وہ اپنے خامند کی رہائی کے لیے کلثوم نواز کر چکی ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اسی طرح جو منصف بھٹو بھی کر چکی ہے، بے نظیر بھٹو بھی اپنے شور کے لیے نکل چکی ہیں. تو بشرا بی بی کیا انسان نہیں ہے؟ وہ نہیں نکل سکتی اپنے خامند کی رہائی کے لیے. بہرحال سیاست میں کہتی ہیں وہ آگے. اگر یہ سیاست ہے احتجاج کرنا، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو تمام تحریکیں چلی ہیں اس میں تمام خواتین نے سیاست کی. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے انہیں تو خیر کل لوگوں نے سبق دے دیا ہے، لیکن بشرا بی بی کے اوپر جو پارٹی کے اندر سے لوگ تنقید کریں ان کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کا معاملہ ہے کہ اگر ان میں سے قیادت کی اہلیت رکھنے والے لوگ ہوتے تو شاید یہ معاملات اس نہج تک پہنچتی نہیں کہ انہیں قیادت سنبھالنی پڑتی. ہم لوگ تو شروع سے کہہ رہے ہیں علیمہ خان یا بشرا بی بی کو سامنے آنا چاہیے، اس کی وجہ یہی تھی. بہرحال اب پنجاب میں سے ان کے پاس چانس ہے، اور یہ دباؤ ضرور بڑھائیں، لوگ انہیں یاد کراتے رہیں کہ آپ نے اپنے پلان بی اور پلان سی، ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جن رہنماؤں تک یہ پیغام پہنچے گا انہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اپنے پلان بی اور پلان سی جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں اور جو آپ کو ہدایات ملی ہیں اس کے مطابق چلیں. تو آپ کا یہ سارا ایگزیکیوشن کرنی ہے نا، پارٹی نے تو لائے عمل بنا کے دے دیا ہے، اب پنجاب کے لوگوں نے چلانا ہے اس پورے پیغام کو. اور امید ہے کہ حکمت عملی کے تحت ہی فی الحال خاموش ہیں کہ جو ہی وہ قافلے پہنچیں اور پھر پورے پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ بڑھایا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے اعصاب کب تک چلتے ہیں، کتنا عرصہ برداشت کرتے ہیں، ان کے کنٹینر کتنی اور مار کھا سکتے ہیں عوام سے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.